अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीकी सरजमीन पर होने वाली बदतरीन दहशतगर्दी की 16वीं बरसी की याद आज मनाई जा रही है। इस मौके पर व्हाइट हाउस में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार सदर की हैसियत से शिरकत की। और इसके अलावा पाकिस्तान से ये रिपोर्ट्स। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर होने वाले दहशतगर्द हमलों को 16 साल मुकम्मल। पाकिस्तान को अस्करी महाज के साथ साथ सिफारती सतह पर भी चैलेंज का सामना। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। खित्ते में दोस्त ममालिक से सिफारती राब्तों में तेजी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा की ईरानी हम मनसब और सदर से मुलाकातें। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। कराची में सानह बल्दिया फैक्ट्री केस को आज 5 साल हो गए, लेकिन मुतासरीन अब भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तफसीलात कुछ देर बाद। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की तालिबात के वज़ाइफ में इजाफा। मैं हूँ पिशावर से शमीम शाहिद। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का ख्वाब पूरा होने लगा। नजम सेठी कहते हैं वर्ल्ड 11 की आमद सिर्फ एक क्रिकेट सीरीज नहीं, तारीखी कदम है। जाइल्स क्लॉक कहते हैं कोशिश करेंगे कि बाकी टीमें भी पाकिस्तान आकर खेलें। लाहौर से मैं हूँ कुंवर रहमान खान। और बैनुल-अक़वामी खबरों में, अमेरिका में आने वाला समुद्री तूफान अर्मा पीर के रोज से एक कमजोर उस्तवाई तूफान में तब्दील हो गया है, जबकि ये शिमाली फ्लोरिडा और जनूबी जॉर्जिया में दाखिल हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह म्यांमार की मजम्मत में बैनुल-अक़वामी आवाज़ों के साथ शामिल हो गए हैं, जहां अक़लियती रोहिंग्या मुसलमान शदीद जुल्म सितम के बाइस बांग्लादेश हिजरत पर मजबूर हो गए हैं। शिमाली कोरिया पर नई इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल एक करारदाद पर बहस करेगी। सोमाली अस्करियत पसंद ग्रुप अश-शबाब ने कीनिया की सरहद के साथ एक अहम सोमाली कस्बे पर बड़ा हमला किया है। खबरें अब तफसील के साथ। सदर के तौर पर पहली बार डोनाल्ड ट्रंप 11 सितंबर सन 2001 में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर होने वाले हमलों की याद में मुनक़िदा तक़रीब में शरीक हो रहे हैं। अमरीकी सरजमीन पर होने वाली बदतरीन दहशतगर्दी की 16वीं बरसी की याद में व्हाइट हाउस में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें ट्रंप शरीक हुए, जिसमें 8:40 पर चंद लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की गई जब अलकायदा के दहशतगर्दों का हाईजैक करदा पहला मुसाफिर तैयारा न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया था। 23 मिनट बाद दूसरा जेट तैयारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2M से टकराया, जिसके बाद बुलंदुबाला इमारतों में शोले और धुआं भड़क उठा और ये इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। बाद अज़ां पीर के सुबह ट्रंप पेंटागन में मुनक़िद होने वाली एक यादगार तकरीब में शरीक होंगे, जिससे उस दिन हाईजैक होने वाले 4 तिजारती तैयारों में से एक टकराया था, जिसके नतीजे में इमारत को सख्त नुकसान पहुंचा था। इससे कबल पीर ही के रोज इमारत के सामने अमरीकी परचम लहराया गया। नायब सदर माइक पेंस पेंसिल्वेनिया के शहर शैंक्सविल जाएंगे, जहां हाईजैक होने वाला दूसरा तैयारा गिरकर तबाह हो गया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा रेक्स टिलरसन ने कहा है इस मौके पर कि आज हम 11 सितंबर 2001 को होने वाले दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन को याद कर रहे हैं और उन हीरोज को सराह रहे हैं जिन्होंने बहुत सी जिंदगियां बचाई, यहां तक कि अपनी जानों की कीमत पर दूसरों की जिंदगियां बचाई। और उस दिन उनकी जुर्रत और हिकमत मुश्किल और बुरे वक्त में अमरीकी आवाम के किरदार की एक रोशन मिसाल है। रेक्स टिलरसन ने यह भी कहा कि यह दिन एक और सानहे की भी याद दिलाता है, जिसमें 4 अमरीकी, जिनमें से 2 महकमा खारजा के साथी थे, लीबिया के मकाम बेनगाजी के दहशतगर्द हमले में मारे गए। अमेरिका में 9/11 के दहशतगर्द हमलों का न सिर्फ दुनिया भर पर असर पड़ा, बल्कि पाकिस्तान की ममलूकत और मुआशरे पर भी इसका गहरा असर पड़ा। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक इसका जायजा ले रहे हैं। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान ने भी वाशिंगटन के हमरा दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बतौर सफ़े अव्वल मुल्क के शमूलियत इख्तियार की।
کچھ اس جنگ کا نتیجہ اور کچھ مختلف ادوار میں اپنائی جانے والی پالیسیز کا اثر۔ پاکستان خود اس دہشت گردی اور اس سے نمٹنے کی اپنی کوششوں پر تنقید کے نشانے پر آ گیا۔ اگرچہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ گزشتہ 16 سالوں میں اس نے دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل اس تنقید کی زد میں رہا کہ اس ملک میں اب بھی دنیا کے لیے خطرہ تصور کیے جانے والے دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر نذیر حسین کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف اپنی کوششوں اور قربانیوں کو پاکستان بین الاقوامی برادری کے سامنے درست انداز میں پیش نہیں کر سکا۔ ہماری پرسیپشن مینجمنٹ بہت خطرناک حد تک کمزور ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہر صورت اچھی طرح سے نہیں جا رہا۔ اس میں کچھ ہماری پالیسیوں کا دخل اندازی ضرور ہے کہ ہم اچھے طالبان اور برے طالبان میں تمیز کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے، پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیسے قربانیاں دی ہیں، ان کو ہم انفارچونیٹلی ہائی لائٹ نہیں کر سکتے۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں امریکہ سے متعلق شعبے کے ڈائریکٹر نجم رفیق کہتے ہیں کہ اب بھی دنیا کے کئی ممالک پاکستان کو دہشت گردوں کا حامی قرار دیتے ہیں، جو ان کے بقول ایک بہت بڑا سفارتی چیلنج ہے۔ جہاں تک عسکری فرنٹ کا سوال ہے وہ ایک چھوٹا سا فرنٹ، اس کو میرے نظر کے مطابق وہ ایک چھوٹا سا فرنٹ ہے اور وہ ایک محدود علاقائی سطح پہ محدود رہتا ہے۔ جہاں تک ڈپلومیٹک فرنٹ کا سوال ہے تو وہ ایک بہت وسیع اور بہت بڑا فرنٹ ہے جس پہ پاکستان کو ایک بہت بڑی جنگ لڑنی ہے۔ اب بظاہر حکومت کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف محض عسکری کارروائیاں ہی کافی نہیں، بلکہ عالمی سطح پر اس تشخص کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے جو اب اس ملک سے جوڑ دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی اسلام آباد میں منتخب پاکستانی سفراء کی کانفرنس کے بعد وزیر خارجہ خواجہ آصف کا اس بارے میں کہنا تھا۔ ہمیں اس بات کا بڑا شدت سے احساس ہے کہ جو ہماری پرسیپشن ہے یا جو ہماری اچیومنٹس ہیں، جو ہماری کامیابیاں ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، دنیا ان کو ذرا تھوڑا مختلف نظر سے دیکھتی ہے اور ہمیں دنیا کی پرسیپشن کو کریکٹ کرنا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے عالمی جنگ میں شمولیت کا فیصلہ تو 9/11 کے فوراً بعد ہی کر لیا تھا، لیکن اسے اس جنگ کی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق سفارتی پالیسی کو ڈھالنے میں بہت وقت لگا، جس سے پاکستان کی مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھتی رہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور وائس آف امریکہ کی پینٹیگون کی نمائندہ کارلا باب نے اس حملے سے متاثر ہونے والے 2 صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور وہ ہمیں 9/11 کے پینٹیگون میموریل پر بھی لے جا رہی ہیں جو اس حادثے کی یاد میں تعمیر کی گئی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ تفصیلات یاسمین جمیل سے۔ You know, I always feel like this is sacred ground. I stood here on September 11th. CNN کے صحافی جیمی میکنٹائر کہتے ہیں، مجھے یہ جگہ ہمیشہ مقدس محسوس ہوتی ہے۔ میں یہاں 11 ستمبر کو کھڑا تھا اور آپ میرے پیچھے سے آنے والا کچھ دھواں دیکھ سکتے ہیں، Which would indicate that the entire plane crashed into the side of the Pentagon. جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پورا طیارہ پینٹاگن کی ایک طرف سے ٹکرا گیا تھا۔ یہ تھی CNN کے صحافی جیمی میکنٹائر کی آواز۔ اور 9/11 پینٹاگن میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک کہتے ہیں، پینٹاگن کے اس حملے میں 184 لوگ ہلاک ہوئے تھے، 125 عمارت کے اندر اور 59 وہ جو طیارے پر سوار تھے۔ میرے برادر نسبتی جو DC ہومیسائڈ پولیس میں تھے عمارت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ وہ FBI کے لوگوں کو جانتے تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں بدترین حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ عمارت میں کوئی بھی شخص پھنسا ہوا نہیں تھا۔ اگر حملے کے 4 یا 5 گھنٹے کے اندر یا اس وقت تک لوگ عمارت سے باہر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کبھی باہر نہیں آئیں گے۔ یہ الفاظ تھے 9/11 پینٹاگن میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک کے۔ اور صحافی جیمی میکنٹائر کہتے ہیں، Which is such an iconic structure and almost looks اور like اس a عمارت کو fortress. دیکھنا جو ایک بہت شاندار عمارت ہے اور جو لگ بھگ ایک چھوٹا قلعہ دکھائی دیتی ہے، اس کے ایک حصے کو گر کر ملبے میں تبدیل ہوتا دیکھنا اور ان لوگوں کی تعداد کا احساس کرنا جو عمارت کے اندر اور طیارے میں ہلاک ہوئے،
یہ ان دنوں میں سے ایک تھا جب آپ یہ محسوس کر سکتے تھے کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ 9/11 پینٹاگن میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک کہتے ہیں، My brother Dave, my younger brother, was killed in the Pentagon on 9/11. I do this. میرے بھائی ڈیو، میرے چھوٹے بھائی 9/11 کو پینٹاگن کے اندر ہلاک ہوئے تھے۔ میں یہ کام اپنے بھائی کی یاد میں اور ان تمام کے احترام میں کرتا ہوں جو یہاں ہلاک ہوئے، اور اس لیے ہم انہیں کبھی فراموش نہیں کرتے، اور میں لوگوں کو یہ یاد دلانے کے لیے یہ کام کرتا ہوں کہ اس دن کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ الفاظ تھے 9/11 پینٹاگن میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک کے۔ ایک بار پھر ان کی آواز۔ When you first walk in, that is essentially the zero line. So you basically اور جب آپ come up اندر to داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جگہ زیرو لائن ہے، تو بنیادی طور پر آپ اس جگہ داخل ہوتے ہیں تو گویا یہ 11 ستمبر 2001 ہے، اور حملہ صبح 9:37 پر ہوا تھا۔ جیمز لیچک کہتے ہیں، The first couple of benches you see, and you start to figure this out. If this is 2001, you'll see a 1998 آپ یہاں age جو marker پہلے چند there. بینچ دیکھ رہے You ہیں، start to figure اور out اگر آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر یہ سن 2001 ہے اور آپ کو ایک جگہ عمر کے لیے 1998 لکھا نظر آتا ہے، تو آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ 3 سال کی بچی ڈینا فلیکن برگ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ ڈینا فلیکن برگ فلائٹ 77 میں ہلاک ہوئی تھی کیونکہ اس کے پس منظر میں آسمان ہے۔ اور جیمز لیچک اپنے بھائی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، This is actually my brother Dave's bench. It's on the 1961 age line, which signifies the یہ year دراصل that he میرے was بھائی born. کی بینچ ہے۔ And when I عمر کی read جگہ جو his سال لکھا ہے name, وہ 1961 ہے، یعنی میرے بھائی کی تاریخ پیدائش۔ اور جب میں اس نام کو پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے پینٹاگن ہے، تو یہ چیز اجاگر کرتی ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو محکمہ دفاع کی عمارت کے اندر ہلاک ہوا تھا۔ یہ الفاظ تھے جیمز لیچک کے، جو بتاتے ہیں کہ یہ بینچیں طیارے کے اس راستے کی طرح بھی ترتیب دی گئی ہیں جس طرح وہ عمارت کے اندر داخل ہوا تھا۔ آپ ایک طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طیارہ کہاں سے ٹکرایا تھا۔ اس کے ڈیزائنر اسے ایک ایسی جگہ بنانا چاہتے تھے جو منفرد ہو، کیونکہ 9/11 بھی ایک ایسا دن تھا جس کی اور کوئی مثال نہیں ہے، اور عزیز و اقارب اور وزٹرز کو یہی چیز دکھائی جاتی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ میانمار کی مذمت میں بین الاقوامی آوازوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، جہاں اقلیتی روہنگیا مسلمان شدید ظلم و ستم کے باعث بنگلہ دیش ہجرت پر مجبور ہوئے۔ جنیوا میں پیر کے روز باتیں کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے سربراہ زید راد الحسین نے کہا کہ انہیں متعدد رپورٹیں اور سیٹلائٹ تصاویر موصول ہوئی ہیں جن میں میانمار سیکیورٹی فورسز اور مقامی ملیشیا عدالت سے ماورا ہلاکتیں کر رہی ہیں اور روہنگیا کے تمام دیہات کو جلا رہی ہیں۔ زید نے یہ بھی کہا کہ میانمار کے فوجی مشترکہ سرحد پر بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں۔ زید کی رپورٹ اس کے ایک روز بعد جاری ہوئی ہے جب روہنگیا باغیوں نے 1 ماہ کے لیے فائر بندی کا اعلان کیا تھا تاکہ فساد زدہ علاقوں تک انسانی امداد پہنچ سکے۔ امریکہ میں آنے والا سمندری طوفان ارما پیر کے روز ایک کمزور استوائی طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے، جبکہ یہ شمالی فلوریڈا اور جنوبی جارجیا میں داخل ہو رہا ہے۔ امریکی قومی ہریکین سینٹر کے مطابق پیر کی صبح ارما طوفان میں ہواؤں کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ تھی۔ اتوار کے روز جب طوفان ریاست فلوریڈا کے خلیجی ساحل سے ٹکرایا تو اس کی ہواؤں کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور تقریباً 30 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ اتوار کی صبح ارما پوری طاقت کے ساتھ فلوریڈا کیز سے ٹکرایا تھا۔ شام تک یہ ٹیمپا اور سینٹ پیٹرزبرگ تک پہنچ گیا۔ 75,000 سے زیادہ افراد پوری ریاست میں عارضی پناہ گاہوں میں چلے گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز فلوریڈا کو تباہی والا بڑا علاقہ قرار دے دیا۔ اس اقدام کے باعث وفاقی امدادی فنڈ تیزی سے متاثرہ لوگوں تک پہنچائے جائیں گے۔ سمندری طوفان ارما کی فلوریڈا میں تباہ کاریوں سے چند روز پہلے امریکی کانگریس نے ڈیزاسٹر فنڈنگ کے لیے $15 ارب کی رقم منظور کی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمین نے بتایا ہے کہ یہ بل سمندری طوفان سے متعلق امدادی کوششوں کے لیے رقوم فراہم کرے گا اور واشنگٹن کو مالیاتی ڈیڈ لائن سے نجات دلائے گا۔ تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا دونوں پارٹیوں کا یہ اقدام کیپٹل ہل پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز۔ فلوریڈا میں ارما کی تباہ کاریوں کے درمیان گورنر ریک اسکاٹ نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں یہ اپیل کی۔ وہ کہہ رہے ہیں میں ہر ایک سے اپیل کرتا ہوں کہ سب سے اہم ہمارے لیے دعا کرنا ہے۔
تیاریوں کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم کر چکے ہیں۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس نے بھی اسی عزم کا اظہار کیا تھا۔ مسٹر ٹرمپ کے الفاظ: We are doing everything we can to help with disaster preparations and when the time comes we will وہ کہہ رہے ہیں restore, صافت کے خلاف recover تیاریوں and کے لیے rebuild. مدد کرنے میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور وقت آنے پر ہم بحالی اور تعمیر نو کریں گے۔ صدر نے یہ بیان کانگریس کی جانب سے ٹیکساس میں تباہی پھیلانے والے سمندری طوفان ہاروی اور اب سمندری طوفان ارما کے لیے $15 ارب کی امداد کی منظوری کے بعد دیا۔ ٹیکساس کے ریپبلکن سینیٹر جان کارنن نے کہا: But whatever happens, we're going to stand by the people of Florida and the Carolinas and others affected. وہ کہہ رہے ہیں جو just کچھ as بھی they ہو have stood ہم by فلوریڈا us اور in کیرولائنا Texas, کے عوام Louisiana, اور دیگر and متاثرین results کا of ساتھ دیں گے، are بالکل اسی طرح جیسے وہ سمندری طوفان ہاروی کے وقت ٹیکساس اور لوئزیانا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ سامعین، اس ہنگامی صورتحال کے نتیجے میں کانگریس نے دونوں پارٹیوں کے اتفاق کے ساتھ کارروائی کی تھی۔ یوٹا کے ریپبلکن سینیٹر ہیچ نے کہا: Mr. President, if there's any good that comes from tragedy, it's that for a brief but beautiful moment, we are able to see each other as we وہ کہہ truly رہے ہیں are. اگر اس المیے کے نتیجے میں کوئی مثبت چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مختصر اور خوبصورت لمحے کے لیے ہم ایک دوسرے کو بالکل اس طرح دیکھنے کے اہل ہو سکے جیسے کہ ہم حقیقتاً ہیں۔ ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس امیر اور غریب، سیاہ فام یا سفید فام افراد کی طرح نہیں، بلکہ ایک برادری کے ارکان کی حیثیت سے جو ایک انسانی بحران میں حصہ لے رہے ہیں۔ تاہم مخالفت کرنے والے کچھ افراد کا کہنا ہے کہ امدادی رقوم کو وفاق کی قرضہ لینے کی حدود میں اضافے سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ کینٹکی کے ریپبلکن سینیٹر پال کہتے ہیں: We as a country have a $20 trillion debt. وہ کہہ رہے ہیں ایک ملک کی حیثیت سے ہم پر $20 ٹریلین قرضہ ہے، یعنی ہم فی منٹ $10 لاکھ قرض لے رہے ہیں۔ کسی کو یہ کہنے کا حوصلہ نہیں ہے کہ آخر ہم اس کی ادائیگی کیوں نہیں کرتے۔ کچھ اور نے وفاقی اخراجات کی موجودہ سطح میں قلیل المیعاد اضافے پر اعتراض کیا ہے۔ ایریزونا کے سینیٹر جان مکین کہتے ہیں: There is no point to discussing our strategy for Afghanistan or North Korea or ISIS or any of the other myriad of threats we currently facing if we're simply going to fund. وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم فوج کو کسی کنٹینیوس ریزولوشن کے ذریعے فنڈنگ دے رہے ہیں تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم افغانستان، شمالی کوریا، آئیسس یا خود کو درپیش دوسرے ان گنت خطرات میں سے کسی ایک پر بات کریں۔ سامعین، ریپبلکنز امریکہ کے ٹیکس کوڈ میں اصلاح چاہتے ہیں۔ ڈیموکریٹس ایسے تارکین وطن کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں جو امریکہ اس وقت آئے تھے جب وہ بچے تھے اور ان کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہیں۔ نیو یارک کے ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کہتے ہیں: 800,000 dreamers anxiously await action by this Congress. وہ کہہ رہے ہیں 8 لاکھ ڈریمرز بے چینی سے کانگریس کی جانب سے کارروائی کے منتظر ہیں۔ انتظار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک ڈریم ایکٹ ایوان میں پیش کریں جو میرے خیال میں اکثریت سے منظور کر لیا جائے گا، اور ہمیں ان ان تک محنت کرنے والے افراد کو بتانا چاہیے کہ وہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں، وہ ملک جس کا وہ حصہ بننا چاہتے ہیں۔ سمندری طوفان سے متعلق امداد اور بحالی کے کل اخراجات ابھی تک علم میں نہیں ہیں، تاہم جیسا کہ فلوریڈا کے ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر بل نیلسن نے کہا مزید رقوم کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ This $15 billion package, this is only temporary. وہ کہہ رہے ہیں $15 ارب کا یہ پیکج محض عارضی ہے اور یہ بہت سے وقت اکتوبر کے وسط تک کے لیے کافی ہوگا۔ گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ نے قدرتی آفات سے متعلق فنڈنگ کو 3 ماہ کے مالی اقدامات سے منسلک کرنے پر ڈیموکریٹس کے ساتھ اتفاق کیا تھا۔ دسمبر کے مہینے میں کانگریس دوبارہ وفاقی اخراجات اور قرضے کی حد کا جائزہ لے گی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر